अस्सलाम वालेकुम। इस किस्त के आगाज में बामसी को दिखाया जाता है। वो अपनी कहानी मुकम्मल करते हुए छुरी उठाकर दुम्बे की गर्दन पर रखने लगते हैं कि तबल बजता है, जिस पर बामसी हैरान होकर देखते हैं। सब लोग रस्ते की जानिब मुतवज्जे होते हैं और खैर होने की दुआ करते हैं। बोर्चिन और आइगल खैमे से बाहर की जानिब दौड़ती हैं। बामसी भी दुम्बे को छोड़कर उस जानिब जाने लगते हैं। सब लोगों को घोड़े पर उस्मान और उसकी पुश्त पर आइबर्स दिखाई देते हैं। खैमे के सामने पहुंचकर उस्मान कहते हैं, फौरन तबीब को बुलाओ। एक सिपाही उस्मान की पुश्त से आइबर्स को उतारने लगता है तो वो बेजान होकर ढुलक जाते हैं, जिस पर बोर्चिन हक्का बक्का रह जाती हैं और आइबर्स की जानिब लपकती हैं। उस्मान जमीन पर बैठकर आइबर्स का सर अपनी गोद में रखते हैं और कहते हैं, मेरे भाई, बस हम पहुंच गए हैं, थोड़ा सब्र रखो। उसी वक्त बामसी भी वहां पहुंचते हैं। आइबर्स आंखें बंद करने से पहले बामसी की जानिब देखते हैं और कहते हैं, मुझे इस दुनिया में और कयामत के रोज माफ कर दे। इसके साथ ही वो कलमा पढ़ते हैं और उनकी रूह कुफ्से अंसरी से बर्बाद कर जाती है। बामसी के हाथ में पकड़ा हुआ चाकू जमीन पर गिर जाता है, जबकि बोर्चिन चीख चीख कर रोने लगती है। उस्मान भी आइबर्स को आवाज देते हैं। सब लोग दुख से घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाते हैं। बोर्चिन आइबर्स का खून देखकर चीख कर उस्मान का गिरेबान पकड़ कर कहती है, उस्मान साहिब, आप अपने भाई की हिफाजत नहीं कर सके, आप उनको कैसे मरने दे सकते हैं, कैसे? बामसी घुटनों के बल जमीन पर बैठकर आइबर्स को देखते हुए उस्मान से पूछते हैं, मुझे बताओ ये कैसे हुआ? वहां मौजूद हर आंख अश्कबार होती है। उस्मान कहते हैं, हम जाल में फंस गए थे। मैं अपने भाई के साथ लड़ा बामसी साहिब, लेकिन मैं अपना वादा पूरा न कर सका। मैं आइबर्स को बचा न सका, मुझे माफ कर दें। दुमदार साहिब तंज करते हैं, जो भेड़ रेवड़ को छोड़ दे वो भेड़ियों का शिकार हो जाती है। हम तुम्हें ये ना सिखा सके उस्मान। बामसी जवाब देते हैं, मेरे बेटे आइबर्स ने निजाम और अपने खून के भाई के साथ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इसके भाई ने इसके लिए पूरी कोशिश की। इसके साथ ही वो उस्मान के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, परेशान मत हो उस्मान, कभी भी रोना नहीं, साबित कदम रहो, अपना सर ऊंचा रखो, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम शर्मिंदा हो। बामसी रोती हुई बोर्चिन को मुखातिब करके कहते हैं, बोर्चिन बेटी, मेरा आइबर्स तुम्हारा मंगेतर अपने मजाजी महबूब को पा न सका, लेकिन उसने अपने हकीकी महबूब को पा लिया। तुम अगली दुनिया में यकीनन एक हो जाओगे। बामसी आइबर्स की लाश को अपने बाजुओं में उठाकर कहते हैं, मैं बामसी वारा, काई कबीले का सिपा सालार। सब ने देखा, हम अभी इसकी शादी का खैमा तैयार कर रहे थे, लेकिन मेरा आइबर्स वापस आसमान पर चला गया। मैं अपने बेटे की शादी का इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरे मुकद्दर में एक शहीद की शादी देखना लिखा था। मैं गमगीन शायर का रोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई फरियाद करे। मैं नहीं चाहता कि खवातीन एक अपने बालों को नोचे। अब एक हकीकी जश्न का वक्त है। आज एक शानदार दिन है। अल्लाह पाक का शुक्र है, अब मैं एक शहीद का बाप हूँ। बामसी एक शहीद का बाप है। ये कहते हुए वो आइबर्स को उठाए हुए खैमे की जानिब चले जाते हैं। इसके बाद कला को लोजा में दिखाया जाता है। शहजादी सूफिया मेघाला के कमरे में आती है और कहती है, कह दो मुझे उस्मान मर गया। मेघाला जवाब देती है, वो जिस दलदल में गिरा था वहां से निकल गया बेगम साहिबा, पता नहीं कैसे। सूफिया कहती है, लानत हो तुम पर, उम्मीद है तुम्हारी नालायकी हमें किसी और मुश्किल में नहीं डालेगी, अब चले जाओ मेरे सामने से। लेकिन मेघाला बताती है, उसका निहायत करीबी सिपाही बाबर का बामसी का बेटा आइबर्स कबीले में काई खैमे में हर कोई उसकी मैयत पर रो रहा है। लेकिन मेघाला बताती है, उसका निहायत करीबी सिपाही बामसी का बेटा आइबर्स काई खैमे में है, हर कोई उसकी मैयत पर रो रहा है बेगम साहिबा, हमने उसे मार दिया। जिस पर शहजादी सूफिया खुश होते हुए कहती है, उम्मीद है उस्मान को सबक मिल गया होगा और अब वो अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। इसके बाद उन दोनों खवातीन को किले में दाखिल होते हुए दिखाया जाता है, जिन्होंने जंगल में उस्मान की मदद की थी। वो अपने घोड़ों को बांधकर मुहतात अंदाज में चलती हुई एक ईसाई राहिब के पास पहुंचती हैं। ये वही बुजुर्ग होते हैं जो किले के मजमे में भी शामिल थे। राहिब कहते हैं, मैं काफी दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, शुक्र है आखिरकार तुम आ गई हो। जिस पर वो खूबसूरत दोशीजा कहती हैं, ये काफी थका देने वाला था, लेकिन मुकद्दस फरीजे के लिए मुंतखब होने की खुशी ने थकावट को भगा दिया। राहिब आका की तबीयत के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है वो ठीक है, उनको गले की सूरत हाल पर परेशानी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोलोजा उनके लिए ज्यादा अहम है। खवती- खातून पूछती हैं, हमने सुना था कि मामला गड़बड़ है, जिस पर राहिब बताता है, तुम्हारी बात दुरुस्त है, गवर्नर योर्गोपोलिस पर कातिलाना हमला हुआ। वो दोशीजा कहती है, उनको तुर्कों के साथ करीबी ताल्लुकात की बिना पर सजा दी गई है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें आका का हुक्म पूरा करके खजाना तलाश करना है। अगर हम कामयाब ना हो सके तो सब कुछ गंदे नाले में बह जाएगा। राहिब पूछते हैं, उन्होंने कोर्ट भेजा है ना? जिस पर वो एक कागज राहिब के हवाले करती है और उस राज को देखकर वो कहते हैं, ये शायद नए राजों के साथ लिखा गया है। जिस पर वो दोशीजा यकीन दहानी करवाती है, मैं इसको हल कर सकती हूँ। इसके बाद गवर्नर योर्गोपोलिस को दिखाया जाता है। शहजादी सूफिया उनसे कहती है, मैंने आपके लिए गिरजाघर में दुआ की और मुझे यकीन है कि हम खुदा की मदद
اور کالانوس کی صلاحیتیں سے ذمہ داروں کو پکڑ لیں گے۔ لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ غدار قلعے کے اندر تھے؟ گورنر تائید کرتے ہیں، غداری قلعے کے باہر سے نہیں اندر سے ہوئی ہے۔ شہزادی صوفیہ حیران نظر آنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہتی ہیں، اگر ایسا ہے تو یہ بہت خوفناک ہے۔ گورنر کالانوس سے کہتے ہیں، خالی ہاتھ واپس نہ آنا، سوراخ لگا کر آنا، ورنہ وہ جلدی دوبارہ شروع کریں گے۔ کمانڈر کے جانے کے بعد شہزادی صوفیہ جام بنا کر گورنر کو دیتے ہوئے کہتی ہیں، میں ستاروں اور سیاروں کے چھوڑے ہوئے نشانات کو پڑھتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کا قائم کردہ نظام کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں دمدار صاحب کو بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ عثمان کے اندر داخل ہونے پر وہ غصے سے کہتے ہیں، تم غلطی کر رہے ہو عثمان، یہ جان لو تم کسی کو بتائے بغیر قلعے سے چلے گئے۔ کیا ہوا پھر؟ آئبرس مر گیا، وہ تمہاری وجہ سے مر گیا۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تم نے گورنر کے سامنے مجھے کراس کیا، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں اس پر کیسے خاموش رہ سکتا ہوں عثمان؟ دوسرے خیمے کے دروازے سے زہرا خاتون خوشی سے اور آئیگل نم آنکھوں سے یہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہیں۔ آئیگل کہتی ہیں، وہ عثمان پر بہت سختی کر رہے ہیں امی جان، کیا وہ چاہتا تھا کہ ایسا ہو؟ خیمے میں دندار صاحب کہتے ہیں، تمہارے بابا ایرترل صاحب یہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ عثمان جواب دیتے ہیں، اب یہ مسئلہ میرا مسئلہ ہے چچا جان، میں اپنے بھائی آئیبرس کا انتقام لوں گا، اور جہاں تک میرے بابا کی بات ہے، اگر سلیمان شاہ کے بیٹے ایرترل غازی یہاں ہوتے تو وہ ہمارے ساتھ قاتلوں کے پیچھے جاتے اور بیتینیا کو ان کے لیے جہنم بنا دیتے۔ دندار صاحب کہتے ہیں، اب تم اپنے سپاہیوں کو انتقام کے لیے گھسیٹو گے؟ ہاں؟ جبکہ وہیں موجود گوندوز کہتے ہیں، آئیبرس کے بعد اب تم کتنے گھروں کو اجاڑو گے عثمان؟ دندار عثمان کو دھمکاتے ہیں، ایک اور غلطی، اگر تم نے ایک اور غلطی کی تو تمہاری سزا بہت بڑی ہوگی عثمان۔ عثمان جواب دیتے ہیں، مجھے ہر سزا منظور ہے، اگر آپ کی ہر چھوٹی سے دھمکی کے آگے مجھے سر جھکانا ہوگا تو میں اس کو دوبارہ کبھی اٹھانا ہی نہیں چاہوں گا۔ گوندوز عثمان کو روکتے رہ جاتے ہیں کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، لیکن وہ غصے سے خیمے سے باہر چلے جاتے ہیں، جبکہ دندار صاحب گوندوز سے کہتے ہیں، اسے کہیں علیحدہ لے جا کر تمیز سکھاؤ۔ دوسری جانب موجود آئیگل زہرا خاتون سے کہتی ہیں، امی جان بابا سے بات کریں، انہیں عثمان پر اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، میں عثمان کو جانتی ہوں، جب تک وہ انتقام نہیں لیتا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ زہرا خاتون کہتی ہیں، تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے نا، وہ اپنے بھائی اور نہ ہی چچا کی سنتا ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی، اپنا فیڈ بیک دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ آخر شہر کے لوگوں نے ہمت ہار دی اور صلح کر لی۔ اب ایرانی رے اور آذربائیجان وغیرہ سے جمع ہو کر وادی رود کی طرف آ گئے اور مسلمانوں کے مقابلے میں زبردست جنگی تیاریاں کر لیں۔ اس قدر ہولناک جنگ ہوئی کہ مارکا نہامد کی یاد تازہ ہو گئی۔ ایرانیوں نے بری طرح شکست کھائی۔ مدینہ منورہ میں حضرت عمر ایرانیوں کی تیاریوں کی خبر سن کر بہت پریشان تھے۔ فتح کی خبر پہنچی تو سکون کا سانس لیا، بہت خوش ہوئے اور حضرت نعیم بن مکرن کو پیغام بھیجا کہ اب وہ رے کا رخ کریں۔ رے کے حاکم کا نام سیاوش تھا، یہ بہرام چوبن کا پوتا تھا۔ اسے مسلمانوں کے اپنے طرف بڑھنے کی اطلاعات ملی تو اس نے تبرستان، کوس، جرجان اور دنیاوند کے رئیسوں سے مدد طلب کی۔ ہر طرف سے امدادی فوجیں آگئیں، لیکن رے میں ایرانی زیادہ دیر تک نہ ٹک سکے، فوراً شکست کھا گئے۔ رے کے بعد آس پاس کے تمام علاقے بھی فتح ہو گئے۔ حضرت عمر نے آذربائیجان کا جھنڈا دے کر عتبہ بن فرقد اور بکیر کو بھیجا تھا، ان کے آگے بڑھنے کے راستے بھی طے کر دیے تھے۔ بکیر جب میدان میں پہنچے تو ان کا سامنا اسفندیار سے ہوا، اسفندیار نے شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا۔ دوسری طرف اسفندیار کا بھائی بہرام عتبہ بن فرقد کے مقابلے پر آیا، لیکن وہ بھی شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ آذربائیجان کے بعد تبرستان اور آرمینیا بھی فتح ہو گئے۔ 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن غزوان کو فارس کی طرف فوج بھیجنے کا حکم دیا۔ وہاں مسلمانوں کا ایک لشکر پہلے ہی حضرت علا بن حضری کی قیادت میں موجود تھا۔ عتبہ بن غزوان نے لشکر بھیجا، اس کی تعداد 12,000 تھی۔ اس فوج کے سالار ابو صبرہ تھے، یہ حضرت علا بن حضری سے آ ملے۔ ادھر مجوسیوں نے ہر طرف پیغامات بھیج دیے۔ اس طرح ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو کر سامنے آیا، اس کا سالار شہرک تھا۔ دونوں فوجیں جان توڑ کر لڑیں، آخر مجوسیوں نے شکست کھائی، انہیں اس جگہ سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں تھا، اس لیے واپس بصرہ چلے آئے۔ اس کے بعد مجوسیوں کے علاقے سابور، اردشیر، توج اور استنخر وغیرہ سب کے سب باری باری فتح ہو گئے۔ 23 ہجری ہی میں کرمان فتح ہوا۔ کرمان کی طرف سہیل بن عدی کو روانہ کیا گیا۔ کرمان کا حاکم مزربان تھا، اس نے آس پاس سے مدد طلب کی اور پھر میدان میں آیا۔ دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی، اس میں مزربان مارا گیا اور پھر پورا کرمان فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ بے تحاشا مال غنیمت آیا۔
23 ہجری میں سیستان فتح ہوا۔ اس ملک کی طرف عاصم بن عمر کو روانہ کیا گیا تھا۔ اس ملک کے باشندوں نے بس برائے نام جنگ کی اور بھاگ نکلے۔ سیستان مسلمانوں کے قبضے میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سندھ سے لے کر نہر بلخ تک کے تمام علاقے فتح کرنا بہت آسان ہو گیا۔ خراسان کی مہم حضرت عمر نے احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کو سونپی تھی۔ انہوں نے 22 ہجری میں خراسان کا رخ کیا تھا، تسین سے ہو کر ہرات پہنچے، اسے فتح کیا اور مرد شاہ جہان کی طرف بڑھے۔ ایرانی بادشاہ یزدگرد یہیں ٹھہرا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر وہ مرو چلا گیا۔ اس نے چین کے بادشاہ خاقان کو مدد کے لیے خط لکھا، دوسرے بادشاہوں کو بھی پیغامات بھیجے۔ احنف بن قیس نے مرد شاہ جہان میں حارثہ بن نعمان کو چھوڑا اور خود مرو کی طرف روانہ ہو گیا۔ یزدگرد یہاں سے بھاگ نکلا اور بلخ پہنچ گیا۔ اسی دوران کوفے سے امدادی فوجیں آ گئیں۔ احنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس تازہ دم فوج کی مدد سے بلخ پر روانہ کیا۔ یزدگرد نے شکست کھائی اور دریا پار کر کے خاقان کی طرف چلا گیا۔ اس کے فرار کے بعد نیشاپور اور تخرستان بھی آسانی سے فتح ہو گئے۔ احنف بن قیس مرو میں ٹھہر گئے اور حضرت عمر کو پیغام بھیجا کہ خراسان اسلام کے قبضے میں آ گیا ہے۔ حضرت عمر نے احنف بن قیس کی تعریف کی اور انہیں لکھا کہ بس اب اور آگے نہ بڑھو۔ یزدگرد خاقان کے پاس پہنچا تو اس نے اس کی بہت عزت کی، پھر ایک بڑی فوج لے کر یزدگرد کے ساتھ خراسان کی طرف بڑھا۔ اس وقت احنف بن قیس 24,000 کے لشکر کے ساتھ بلخ میں مقیم تھے۔ خاقان کی آمد کی خبر سن کر مرو کی طرف روانہ ہوئے، وہاں پہنچ کر قیام کیا۔ ادھر خاقان بلخ سے ہوتا ہوا مرو پہنچا۔ یزدگرد خاقان سے الگ ہو کر مرو شاہ جہان کی طرف بڑھا کہ احنف بن قیس پر دو طرف سے حملہ کیا جا سکے۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کے لیے ایسے میدان کو پسند کیا جس کے پیچھے پہاڑ تھا۔ اب اسلامی لشکر کی کمر پر پہاڑ تھا، اس طرف سے دشمن کے حملے کا امکان نہیں تھا۔ دونوں لشکر بہت مدت تک ایک دوسرے کے سامنے پڑے رہے۔ اجمی ہتھیار سجا کر میدان میں آتے لیکن مسلمانوں کے مقابلے پر نہ آتے۔ لیکن پھر ایک دن احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ ہتھیار سجا کر اکیلے میدان میں آ گئے۔ اجمیوں کی طرف سے بھی ایک جوان مرد باہر نکلا۔ احنف بن قیس نے اس پر نیزے کا وار کیا، نیزہ اس کے سینے میں اتر گیا۔ احنف بن قیس نے جوش میں آ کر نعرہ لگایا۔ اتنے میں ایک اور بہادر ان کے مقابلے میں نکلا، وہ بھی ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو تیسرا نکلا، تیسرا بھی مارا گیا۔ خاقان میدان میں آیا تو اسے اپنے 3 بہادروں کی لاشیں پڑی نظر آئیں۔ اس نے سوچا یہ تو برا شگون ہے، چنانچہ بولا ہم لڑائی کیوں لڑیں۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کے ساتھ واپس پلٹ گیا۔ جب یزدگرد کو خاقان کے واپس ہونے کی خبر ملی تو وہ بھی فتح سے نا امید ہو گیا، اپنا خزانہ ساتھ لیا اور لگا بھاگنے۔ اس کے درباریوں نے جب دیکھا کہ ملک کی دولت ہاتھ سے جا رہی ہے تو اسے روکنے کی کوشش کی۔ جب وہ نہ رکا تو اس کے مقابلے پر آ گئے، گو اس کے درباری اس کے خلاف ڈٹ گئے۔ اس طرح سارا مال، اسباب اور خزانہ اس سے چھین لیا۔ یزدگرد بے سر و سامان ترکستان پہنچا اور وہیں خاقان کے پاس رہنے لگا۔ اس طرح مجوسیوں کی پوری سلطنت ختم ہو گئی۔ حضرت عمر کو جب یہ اطلاعات ملی تو آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا اور یہ خبر سنا کر فرمایا آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی، اب وہ اسلام کو کسی طرح نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن اگر تم بھی کردار کے پکے نہ رہے تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی حکومت چھین کر دوسروں کو دے دیں گے۔ مصر بھی حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا تھا۔ حضرت عمر نے جب شام کا سفر کیا تھا تو حضرت عمرو بن عاص نے آپ سے ملاقات کی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص تجارت کے لیے مصر جاتے رہتے تھے، وہ بہت سرسبز علاقہ تھا۔ حضرت عمر بن عاص نے ان سے مصر کے بارے میں بات کی۔ پہلے تو حضرت عمر نے سوچا آخر مصر کی فتح کے لیے انہیں 4,000 فوج دے دی۔ حضرت عمرو بن عاص فرما کے مقام پر آئے، یہ بحر روم کے کنارے واقع ہے، اس زمانے میں بہت آباد تھا۔ یہاں مصر کی سرکاری فوج موجود تھی، اس نے شہر سے نکل کر مقابلہ کیا، 1 ہفتے تک مقابلہ جاری رہا، آخر رومیوں نے شکست کھائی۔ حضرت عمرو بن عاص راستے کے علاقوں کو فتح کرتے فسطاط پہنچے۔ فسطاط سرکاری قلعہ تھا اور دریائے نیل پر واقع تھا۔ جہاز اور کشتیاں قلعے کے دروازے پر آ کر لگتی تھیں، اس لیے سرکاری ضرورتوں کے لیے بہت اہم تھا۔ حضرت عمرو بن عاص نے پہلے اسی کو فتح کرنے کا وعدہ کیا اور اس کے محاصرے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مصر کا حکمران مقوس تھا، یہ رومی شہنشاہ قیصر کا باغ گزار تھا، یعنی اسے جزیہ دیتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ مسلمان فسطاط کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ پہلے ہی قلعے میں پہنچ گیا اور لگا جنگ کی تیاریاں کرنے۔ قلعہ بہت مضبوط تھا اور حضرت عمرو بن عاص کے پاس فوج کم تھی۔ ان باتوں کے پیش نظر حضرت عمرو بن عاص نے حضرت عمر کو خط لکھا اور مدد کی درخواست کی۔ انہوں نے 10,000 فوج روانہ فرمائی اور ان کے ساتھ 4 سالار بھی روانہ فرمائے۔ ان چاروں حضرات کے بارے میں حضرت عمر نے لکھا ان میں سے ہر سالار 1,000 کے برابر ہے۔ یہ افسران
حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت مقداد بن عمرو، سلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رتبے میں ان سے بڑے تھے، چنانچہ حضرت عمرو بن عاص نے انہیں افسر بنا لیا اور محاصرے وغیرہ کے انتظامات ان کے حوالے کر دیے۔ حضرت زبیر بن عوام نے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کے چاروں طرف چکر لگایا، جہاں مناسب سمجھا وہاں سوار اور پیدل مجاہد مقرر کیے۔ اس کے ساتھ ہی منجنیقوں سے قلعے پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ اس طرح 7 ماہ گزر گئے، جنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ آخر ایک دن حضرت زبیر بن عوام نے فرمایا، آج میں مسلمانوں پر فدا ہوتا ہوں۔ یہ فرمایات ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور سیڑھی لگا کر فصیل پر چڑھ گئے۔ چند اور صحابہ نے جب انہیں اس طرح چڑھتے دیکھا تو وہ بھی اوپر چڑھنے لگے اور آخر فصیل پر پہنچ گئے، اور پہنچتے ہی سب نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ پیچھے سے پوری فوج نے نعروں کا جواب دیا۔ اس نعرے سے قلعے کی زمین دہل گئی۔ عیسائی سمجھے مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے، چنانچہ رومی بدحواس ہو گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر حضرت زبیر نے نیچے اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ بس پھر کیا تھا، پوری فوج اندر داخل ہو گئی۔ کبوتر کا گھونسلہ۔ مقوقس نے جب دیکھا کہ مسلمان اندر داخل ہو گئے ہیں تو ہمت ہار بیٹھا اور صلح کی درخواست کی۔ حضرت زبیر بن عوام ان کی صلح کی درخواست منظور کر لی۔ ایک دن عیسائیوں نے افسران کی دعوت کی، انہوں نے منظور کر لی۔ دوسرے دن حضرت عمرو بن عاص نے ان کی دعوت کی۔ کیسر کو جب یہ خبر ملی تو وہ بہت تلملایا۔ اسی وقت ایک عظیم الشان لشکر آیا۔ لشکر اسکندریہ پہنچا، وہ اور مسلمانوں سے مقابلے کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر حضرت عمرو بن عاص نے حضرت عمر کو لکھا، فسطاط فتح ہو چکا، اجازت ہو تو اسکندریہ پر چڑھائی کی جائے۔ مدینہ منورہ سے منظوری آ گئی۔ حضرت عمرو بن عاص نے اسلامی لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ اتفاق کی بات کہ حضرت عمرو بن عاص کے خیمے میں ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ جب خیمہ اکھاڑا جانے لگا تو آپ کی نظر اس گھونسلے پر پڑی۔ آپ نے حکم دیا، خیمے کو یہیں رہنے دو، ہمارے مہمان کو تکلیف نہ دو۔ عربی میں خیمے کو فسطاط کہتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے واپسی پر اسی خیمے کے قریب ایک شہر برسایا۔ وہ شہر بھی فسطاط کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آج بھی اس شہر کا یہی نام ہے۔ بہرحال اس طرح 21 ہجری میں حضرت عمرو بن عاص اسکندریہ کی طرف بڑھے۔ اسکندریہ اور فسطاط کے درمیان رومیوں کی جو آبادیاں تھیں وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار تھیں۔ ان کا ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ اس لشکر میں 1000 حبقمتی بھی شامل تھے۔ یہ لشکر خود فسطاط کی طرف بڑھا تاکہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے۔ کربون کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ مسلمانوں نے زبردست جنگ کی، بے شمار عیسائی مارے گئے۔ اس لشکر کو مکمل طور پر شکست ہوئی۔ اس کے بعد اسکندریہ تک کسی نے اسلامی لشکر کا راستہ روکنے کی کوشش نہ کی، یہاں تک کہ حضرت عمرو بن عاص اسکندریہ پہنچ گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ بہت صلح پسند تھے۔ کوفہ سے سعید بن عاص اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح مصر سے ان لوگوں کے بارے میں برابر اطلاعات آپ کو بھیج رہے تھے اور ان کے خلاف کارروائی کی اجازت طلب کر رہے تھے، لیکن آپ جواب میں یہی ہدایات بھیجتے رہے کہ وہ فتنہ پسندوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر بھیج دیں، لیکن انہیں سزا دینے کی اجازت آپ نے کبھی نہیں دی۔ مختلف ذریعوں سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس وقت زیادہ تر تو بڑے بڑے صحابہ یا تو مدینہ منورہ میں رہے نہیں تھے، مختلف شہروں میں جا بسے تھے، یا پھر بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ حالات سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ ان باغیوں میں مختلف گروہ شامل تھے۔ مصر کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مند تھے، بصرہ کے لوگ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو پسند کرتے تھے، اور کوفہ کے لوگ حضرت زبیر بن عوام کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ ایک جماعت سرے سے عرب حکومت ہی کے خلاف تھی، مطلب یہ کہ ان میں آپس میں اگرچہ اختلافات تھے لیکن سب گروہ اس پر اکٹھے تھے کہ حضرت عثمان کو معزول کیا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ جمع ہو گئے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ حضرت عثمان اور آپ کے گورنروں کے خلاف بددلی اور بیزاری پیدا کرتے رہتے تھے۔ عبداللہ بن سبا ان سازشوں کا سردار تھا۔ اس نے ان سب کو یہ ہدایات دی تھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بناؤ، حضرت عثمان اور ان کے عہدیداروں کو ہر ممکن طریقے سے بدنام کرو، رسوا کرو، لوگوں کو یہ داستانیں سناؤ کہ خلیفہ نے رشتہ داروں کو عہدے دیے ہیں، اپنے کنبے کے لوگوں میں مال و دولت تقسیم کیا ہے۔ فتنوں کی آگ۔ ان ہدایات پر سختی سے عمل کیا گیا۔ بصرہ، کوفہ اور مصر فتنوں کا مرکز تھے۔ اس پروپیگنڈے نے تینوں جگہ آگ سے بھڑکا دی۔ یہ خبریں جب مدینہ منورہ پہنچیں تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے حضرت عثمان کو مشورہ دیا کہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے وہاں کچھ لوگوں کو بھیجا جائے۔ حضرت عثمان نے محمد بن سلمہ کو کوفہ، اسامہ بن زید کو بصرہ اور عمار بن یاسر کو مصر اور عبداللہ بن عمر کو شام روانہ کیا۔ ساتھ ہی آپ نے تمام شہروں میں حکم بھیجا
اس میں لکھا تھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگوں کو عہدیداروں سے شکایت ہے کہ بعض گورنر یا دوسرے عہدیدار لوگوں سے زیادتی کرتے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ حج کے موقع پر سب حکام مکہ میں جمع ہوں گے۔ جس شخص میں کوئی بھی شکایت ہو وہ مجھے آ کر ملے، میرے یا میرے عاملوں کے ذمے جو نکلتا ہو وہ وصول کر لیں۔ جب لوگوں کو یہ پیغام ملا تو وہ رو پڑے اور حضرت عثمان کو دعائیں دینے لگے۔ لوگوں کو تو آپ نے یہ پیغام بھیجا، دوسری طرف تمام عہدیداروں کو یہ پیغام بھیجا، آپ سب ایوان خلافت میں حاضر ہوں۔ یہ حکم ملنے پر عبداللہ بن عامر، حضرت امیر معاویہ، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمرو بن عاص اور حضرت سعید بن عاص کو بھی مشورے میں شریک کیا گیا۔ حضرت عثمان نے ان سے فرمایا، بہت افسوس کی بات ہے، میں یہ کیسی خبریں سن رہا ہوں، یہ کیسی کیسی باتیں مشہور ہو رہی ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہ جو باتیں تم لوگوں کے بارے میں مشہور ہو رہی ہیں کہیں وہ سچ ہی نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ سب باتیں میرے ذمے لگا دی جائیں گی۔ ان حضرات نے جواب میں کہا، آپ نے صورتحال جاننے کے لیے یہاں سے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہر جگہ ہر طرح خیریت ہے؟ رہ گئی یہ افواہیں اڑانے والے لوگ تو یہ جھوٹے ہیں، آپ کے لیے مناسب نہیں کہ ایسی بے بنیاد باتوں کی طرف دھیان دیں۔ حضرت عثمان ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے کیونکہ ملک میں تو بے چینی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا، تم یہ مشورہ دو کہ ان حالات میں کرنا کیا چاہیے۔ اس کے جواب میں حضرت سعید بن عاص نے کہا، وہ صرف چند آدمی ہیں جو پوشیدہ طور پر غلط باتیں مشہور کر کے سیدھے سادے عوام کو ورگلا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں۔ ان کا علاج یہ ہے کہ آپ ان لوگوں اور ان کے سرغنہ ہوں، ان کے سر قلم کرا دیے جائیں۔ حضرت عثمان حضرت عمرو بن عاص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، عمرو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، آپ ان فتنہ پرور لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ نے انہیں بہت ڈھیل دے رکھی ہے۔ آپ حضرت ابوبکر حضرت عمر کے طریقے پر عمل کریں، سختی کی جگہ سختی اور نرمی کی جگہ نرمی کو اپنائیں۔ اب حضرت عثمان نے فرمایا، آپ حضرات نے جو مشورے دیے ہیں وہ میں نے سنے، اصل بات یہ ہے کہ ہر معاملے کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اس سے وہ اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ فتنہ جو امت کو پیش آنے کو ہے، اس کو نرمی اور موافقت سے ہی بند کیا جا سکتا ہے، البتہ سزاؤں کی بات اور ہے، سزاؤں والا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ مجھ پر کوئی شخص الزام عائد نہیں کر سکتا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ بھی بلائی کرنے میں کوتاہی نہیں کی ہے۔ فتنے کی چکی تو گھوم کر رہے گی، لیکن میں خود کو اس صورت میں خوش نصیب خیال کروں گا کہ میں اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں کہ اس چکی کو میں نے حرکت نہیں دی۔ بس اب ان حضرات کو فتنہ پردازی سے روکیں، جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے میں سستی نہ کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں۔ حضرت عثمان نے جو پیغام تمام شہروں میں بھیجا تھا، اس سے لوگوں کو بہت خوشی ہوئی تھی اور سب کا خیال تھا کہ 35 ہجری کا سال امن و امان اور سکون سے گزرے گا۔ لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا، وہ ایسے کہ کوفے میں سخت فساد ہو گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے، یہاں کے گورنر سعید بن عاص تھے۔ یہ نہایت لائق، سوجھ بوجھ والے اور مجاہد نوجوان تھے، لیکن تھے قریشی۔ کوفے کے لوگ شروع میں تو ان سے خوش رہے، ان کی تعریف کرتے رہے، لیکن ایک مرتبہ ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، کوفہ قریش کا چمن ہے۔ اس مجلس میں دوسرے قبیلوں کے علاوہ یمنا لوگ بھی تھے۔ ان کا سردار اشتر نخی تھا۔ یہ شخص قریش کا شدید مخالف تھا، قریشیوں سے بہت بغض رکھتا تھا۔ یہ جملہ سنتے ہی سعید بن عاص پر بگڑ پڑا اور بول اٹھا، قریش میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ کوفہ ان کا ہی چمن ہو؟ وہ تو سب مسلمانوں کا ہے۔ اس وقت وہاں پولیس افسر بھی موجود تھا۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، گورنر صاحب سے تہذیب میں رہ کر بات کریں۔ اس پر یہ یمنا لوگ بکھر گئے۔ انہوں نے پولیس کے اس افسر کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے اتنا ہی نہیں کیا، اس سے بھی آگے بڑھ کر حضرت عثمان، سعید بن عاص اور قریش کی خوب برائیاں کی۔ اس کے ساتھ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب سعید بن عاص کو گورنر نہیں رہنے دیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری کو گورنر مقرر کیا جائے۔ اس مطالبے کی وجہ یہ تھی کہ ابو موسیٰ قریشی نہیں تھے، ان کے رشتہ داریاں یمن سے تھیں۔ حضرت عثمان نے شر دور کرنے کے خیال سے ان کی بات مان لی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو گورنر مقرر کر دیا۔ اس فیصلے کا اثر الٹا ہوا، اب ان لوگوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ ان کے ساتھ بصرہ اور مصر کے لوگ بھی خلافت کے خلاف اٹھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان لوگوں نے ایک جلسہ کیا، اس میں اپنا ایک نمائندہ حضرت عثمان کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ عبداللہ تمیمی کو اپنا نمائندہ بنا کر دربار خلافت میں بھیجا۔ یہ شخص حضرت عثمان سے ملا، سخت کلامی کی اور خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ بھی شام سے وہاں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان سے درخواست کی، آپ میرے ساتھ شام چلیے، وہاں کے حالات ٹھیک ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، چاہے میری گردن اڑا دی جائے، میں کسی قیمت پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور ہمسائیگی نہیں چھوڑ سکتا۔
اس پر حضرت امیر معاویہ بولے اگر آپ کو یہ بات منظور نہیں تو پھر مجھے اجازت دیجیے میں شام کا ایک لشکر بھیج دوں، وہ مدینہ منورہ کے پچھلے حصے میں ٹھہرا رہے گا، اگر ان لوگوں نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو وہ لشکر آپ کی مدد کرے گا۔ حضرت عثمان نے یہ تجویز بھی منظور نہ فرمائی اور فرمایا اس طرح مدینہ منورہ کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے، میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اب امیر معاویہ بولے تب پھر اے امیر المومنین آپ کے ساتھ غدر والا معاملہ ہو جائے گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے اجازت لی اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ سازش کرنے والوں کا مناسب وقت کا انتظار تھا اور ان کے لیے سب سے بہترین وقت حج کے دن تھے، کیونکہ زیادہ تر لوگ حج کے لیے چلے جاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ان دنوں بہت کم لوگ ہوتے تھے، ان دنوں میں ان کے خلاف کوئی بڑی رکاوٹ پیش نہیں آ سکتی تھی۔ چنانچہ ایک خفیہ قرارداد کے مطابق کوفہ، بصرہ اور مصر تینوں شہروں سے فتنہ پروازوں نے جماعتیں اکٹھی کی اور ایک ہی وقت میں روانہ ہو گئے۔ حملہ ہوتا ہے۔ ان تینوں جماعتوں کی تفصیل اس طرح ہے کہ مصر کے لوگوں کی تعداد 600 سے 1000 کے درمیان تھی۔ یہ پوری تعداد 4 ٹولیوں میں تقسیم تھی۔ ان ٹولیوں کے سردار عبد الرحمن بن بدیس بلوی، کنانہ بن بشر، عروہ بن شیم اور ابو عمرو بن بدیل، سواد بن رومان، زرع بن یشکر، سودان بن حمران سکونی تھے، اور ان سب کا مجموعی سرغنہ غافقی بن حرب عقی تھا۔ یہ لشکر مصر سے اس قدر خاموشی سے روانہ ہوا کہ کسی کو خانو کان خبر نہ ہوئی۔ کچھ لوگوں پر ان کی روانگی ظاہر ہو گئی تو انہیں بتایا گیا کہ یہ حاجیوں کا قافلہ ہے۔ اسی طرح کوفے کے لوگ بھی تعداد میں مصر کے لگ بھگ تھے۔ یہ مصر کی طرح 4 ٹولیوں میں تقسیم تھے۔ ان ٹولیوں کے سرکردہ لوگ یہ تھے: زید بن چوہان عبدی، اشتر نخعی، زیاد بن نضر حارثی، عبداللہ بن اسم، اور ان سب کا مجموعی سردار عمرو بن اسم تھا۔ بصرہ کے باغی گروہ کی تعداد بھی قریب اتنی ہی تھی۔ یہ بھی 4 ٹولیوں میں تقسیم تھی۔ ٹولیوں کی قیادت ان لوگوں کے سپرد تھی: حکیم بن حجب عبدی، زریح بن عباد عبدی، بشیر بن شریح۔ ان سب کا مجموعی سردار سرغنہ ہرقوس بن ظہیر سعدی تھا۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں ان لوگوں کے ہم خیال لوگ بھی شامل ہوتے چلے گئے۔ مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ کر یہ لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ بصرہ کے لشکر نے ذو حشب میں قیام کیا، جبکہ کوفہ اور مصر کے لوگوں نے اوس میں پڑاؤ ڈالا۔ ان کے علاوہ کچھ لوگ ذو المروہ میں ٹھہرے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آگے بڑھنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں مدینہ کے لوگوں کے خیالات اور احساسات معلوم کر لیے جائیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے 2 نمائندے زیاد بن نضر اور عبداللہ بن اسم مدینہ منورہ بھیجے۔ ان دونوں نے ازواج مطہرات حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں حضرت عثمان خلافت چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے بعض عاملوں نے اندھیر مچا رکھی ہے۔ اس پر ان سب حضرات نے ان کی شدید مخالفت کی اور یہ بھی کہا ہم تم لوگوں کو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جواب سن کر وہ دونوں واپس پلٹ آئے، اپنے ساتھ باغیوں کو صورتحال بتا دی۔ اب انہوں نے ان حضرات سے الگ الگ ملاقاتیں کرنے کا پروگرام ترتیب دیا۔ چنانچہ مصر کے لوگوں نے حضرت علی سے ملاقات کی اور ان سے کہا ہم حضرت عثمان کو معزول کر کے آپ کو ان کی جگہ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی ان پر خوب بگڑے، انہیں برا بھلا کہا اور فرمایا چلے جاؤ یہاں سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، چنانچہ ہر طرف ہیجان پھیل گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا سارا دور آپس کے اختلافات کی نظر ہو گیا۔ ان پریشان کن حالات کے باوجود حضرت علی نے اصلاحات کا کام جاری رکھا۔ آپ اپنے عاملوں کی نگرانی کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ بیت المال کے دروازے غریبوں کے لیے کھلے تھے، اس میں جو رقم آتی آپ ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ آپ خود بہت تجربہ کار جنگ آزما تھے، جنگی معاملات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے فوجی چھاؤنیاں نہایت کثرت سے قائم کیں۔ ایران کی طرف شورش اور بغاوت کی وجہ سے آپ نے استخر میں قلعہ حسن زیاد بنوایا تاکہ خطرے کے وقت عورتوں اور بچوں کی حفاظت ہو سکے۔ جنگی تعمیرات کے سلسلے میں دریائے فرات پر پل بنوایا۔ یمن میں اسلام کی روشنی آپ ہی کی کوششوں سے پھیلی تھی۔ سورۃ برات نازل ہوئی تو اس کی تبلیغ اور اشاعت کی خدمت آپ ہی کے سپرد ہوئی۔ آپ کے خلیفہ بننے کے بعد ایران اور آرمینیا کے نئے مسلمان مرتد ہو گئے تو آپ نے ان کی سرکوبی فرمائی، چنانچہ ان میں سے اکثر نے توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح خارجیوں کا قلعہ کما کیا۔ سبائی گروہ میں سے کچھ حضرت علی کو خدا کہنے لگے تھے، آپ نے انہیں عبرتناک سزائیں دیں، ان کے گھروں کو ڈھا دیا۔ آپ کو بچپن ہی سے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی تھی، لہٰذا آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا موقع ملا تھا، اور یہ
سلسلہ آخر تک جاری رہا۔ آپ کو دن رات میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کا موقع ملتا تھا۔ سفر میں بھی اکثر آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس طرح آپ کو سفر سے متعلق شرعی احکامات سے واقف ہونے کا موقع ملتا رہتا تھا۔ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چنانچہ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحریری کام آپ ہی کرتے تھے۔ کاتبان وحی میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ نے پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں حفظ کر لیا تھا۔ آپ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے، چنانچہ آپ کا شمار قرآن کریم کے مفسروں میں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں آپ کے علاوہ حضرت ابن عباس بھی قرآن کریم کے مفسر تھے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے علاوہ بھی کچھ خاص علوم آپ کو بتائے ہیں۔ چنانچہ آپ کے شاگردوں نے آپ سے پوچھا، کیا قرآن کے علاوہ کچھ علوم بھی آپ کے پاس ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، قسم اس ذات کی جو دانے کو پھاڑ کر درخت اگا سکتا ہے اور جو جان کو جسم کے اندر پیدا کر دیتا ہے، قرآن کے سوا میرے پاس کچھ اور نہیں، لیکن قرآن کے سمجھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ جسے چاہیں عطا کر دیں۔ اس کے علاوہ چند احادیث میرے پاس ہیں۔ آپ نے بچپن سے لے کر وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 30 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بسر کیے، اس لیے اسلام کے احکام اور فرائض کے آپ بہت بڑے عالم تھے۔ اس طرح احادیث کی روایت کا زمانہ آپ کو سب سے زیادہ ملا۔ خلفائے راشدین میں آپ کی روایات کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے 886 احادیث کی راوی ہیں۔ فقہ اور اجتہاد میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ بڑے بڑے صحابہ یہاں تک کہ حضرت عمر اور حضرت عائشہ کو بھی کبھی کبھی حضرت علی سے مسائل معلوم کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل آپ نہایت آسانی سے حل فرما دیتے تھے۔ فقہی مسائل میں حضرت علی کو جو کمال حاصل تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جو بات نہیں جانتے تھے وہ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ حنفی فقہ کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود کے بعد حضرت علی کے ہی فیصلوں پر مبنی تھی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، ہمیں مقدمات کے فیصلوں کے لیے سب سے موزوں علی ہے اور سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ہم صحابہ کہا کرتے تھے کہ مدینہ والوں میں سے سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ آپ کے پاس بہت ہی عجیب نوعیت کے مقدمات آتے تھے جن کے بارے میں دوسرے فیصلہ نہیں کر پاتے تھے، لیکن آپ بہت بآسانی سے ان کا فیصلہ فرما دیتے تھے۔ تاریخ کی کتب میں ایسے بہت سے مقدمات درج ہیں جن کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ آپ بہت بلند پایا خطیب تھے۔ تقریر اور خطابت میں آپ کو ملکہ حاصل تھا۔ آپ کی تقریر بہت بااثر ہوتی تھی۔ آپ میں کمال درجے کا حدر پایا جاتا تھا۔ حق یہ ہے کہ آپ کی ذات زہد کا نمونہ تھی۔ ایک مرتبہ شدید بھوک کی حالت میں صبح سے شام تک مزدوری کی۔ اس طرح مزدوری میں جو کھجوریں ملیں وہ بھی ایک سوال کرنے والے کو دے دیں۔ گھر میں کوئی خادم یا خادمہ نہیں تھی۔ گھر کا سارا کام حضرت فاطمہ الزہرا کرتی تھیں۔ آپ نہایت عبادت گزار تھے۔ سادگی اور انکساری بھی آپ میں انتہا درجے کی تھی۔ لوگ مسائل پوچھنے آتے تو آپ کبھی اونٹ چرا رہے ہوتے، کبھی زمین کھود رہے ہوتے۔ مزاج میں سادگی اتنی تھی کہ زمین پر ہی بلا تکلف سو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو مٹی پر سوتا دیکھ کر آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو تراب، اب اٹھ جا۔ ابو تراب کا مطلب ہے اے مٹی والے۔ لہٰذا یہی آپ کی کنیت مشہور ہو گئی اور ابو تراب کہلانا آپ کو بہت پسند تھا۔ کوئی آپ کو اس نام سے پکارتا تو بہت خوش ہوتے تھے۔ خلافت کے دنوں میں بھی یہ سادگی برقرار رہی۔ شجاعت اور بہادری تو آپ کی خاص خوبی تھی، اس میں کوئی آپ کے ہم پلہ نہیں تھا۔ آپ تمام غزوات میں شریک رہے اور سب ہی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں تاریخ کی کتب میں موجود ہیں۔ پہلے تینوں خلفاء کے آپ مشیر رہے۔ تینوں آپ سے مشورے لیا کرتے تھے۔ آپ کے 17 لڑکیاں اور 14 لڑکے پیدا ہوئے۔ ان میں سے حضرت حسن، حضرت حسین، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ نسل چلا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین۔ بیعت حسن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفات سے پہلے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں اپنے حال میں مشغول ہوں، تم جسے پسند کرو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ آپ کے اس جملے سے لوگوں نے خیال کیا کہ آپ نے حضرت حسن سے بیعت کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ لوگ حضرت حسن کے پاس آئے۔ سب سے پہلے قیس بن سعد بن عبادہ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے بعد دوسرے لوگ آگے آتے رہے اور بیعت کرتے رہے۔
حضرت بیعت لیتے وقت کہتے تھے، میرے کہنے پر عمل کرنا، جس سے میں جنگ کروں تم بھی اس سے جنگ کرنا، جس سے میں صلح کروں تم بھی اس سے صلح کرنا۔ دوسری طرف حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا اور حضرت حسن کو یہ پیغام بھیجا، صلح جنگ سے بہتر ہے اور بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے خلیفہ تسلیم کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اس موقع پر خارجیوں اور منافقوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت حسن حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ ایسی صلح یقیناً خیر کا باعث تھی، مگر ان ظالموں نے پروپیگنڈے کے ذریعے گویا اسے ایک سازش کے طور پر مشہور کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے حضرت حسن پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اس فتوے نے حضرت حسن کے لشکر میں ہلچل مچا دی۔ وہ دو حصوں میں بٹ گئے اور آپس ہی میں لڑنے لگے، یہاں تک کہ کچھ لوگ حضرت حسن کے خیمے میں بھی گھس آئے اور آپ کا لباس پکڑ کر کھینچنے لگے، یہاں تک کہ آپ کا لباس تار تار ہو گیا۔ وہ لوگ آپ کی چادر اور خیمے کی ہر چیز لوٹ کر لے گئے۔ ان حالات میں حضرت حسن نے قبیلہ ربیہ اور ہمدان کو آواز دی۔ یہ دونوں قبیلے آپ کی مدد کو آ گئے اور شر پسندوں کو آپ کے پاس سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح شور شرابہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ مدائن کی طرف جا رہے تھے کہ ایک خارجی جرح بن قبیصہ آپ پر نیزے کا وار کیا۔ نیزہ آپ کی ران پر لگا، آپ کو اٹھا کر مدائن میں لایا گیا۔ جراحوں نے آپ کے زخم کا علاج کیا اور آخر زخم ٹھیک ہو گیا۔ ان حالات کا جائزہ لینے کے بعد حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کا فیصلہ کیا۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کو پیغام بھیجا، میں صلح کرنے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ میری چند شرائط مان لیں۔ صلح کی یہ شرائط آپ نے عبداللہ بن عامر کے ہاتھ روانہ کی۔ عبداللہ بن عامر حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے اور یہ شرائط بیان کی، ساتھ ہی اپنی طرف سے یہ شرائط بھی پیش کر دیں، جب آپ فوت ہو جائیں تو خلافت کے حقدار حضرت حسن ہوں گے اور جب تک آپ زندہ ہیں حضرت حسن کو ہر سال 5 لاکھ درہم سالانہ بیت المال سے بھیجتے رہیں گے۔ ایک شرط یہ ہے کہ علاقہ اہواز اور فارس کا خراج حضرت حسن کو ملا کرے گا۔ یہ شرائط سن کر حضرت امیر معاویہ نے فرمایا مجھے یہ سب شرائط منظور ہیں اور اگر حسن کچھ اور شرائط بھی پیش کریں تو بھی منظور کروں گا، کیونکہ ان کی نیت نیک ہے، وہ مسلمانوں میں صلح کے خواہش مند نظر آتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت امیر معاویہ نے ایک سادہ کاغذ پر اپنی مہر لگائی اور عبداللہ بن عامر کو دیتے ہوئے فرمایا، یہ کاغذ حضرت حسن کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہہ دو جو شرائط چاہیں اس کاغذ پر لکھ دیں، میں تمام شرائط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حسن اپنے والد محترم کے زمانے سے حالات کو دیکھتے چلے آ رہے تھے، وہ آپس کی جنگوں سے بیزار تھے، چنانچہ عبداللہ بن عامر حضرت امیر معاویہ کے دستخط اور مہر والا کاغذ لے کر آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے ان شرائط کو پڑھا تو ناراض ہوئے اور فرمایا، مجھے یہ شرط ہرگز پسند نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد میں خلیفہ بننا جاؤں۔ اگر مجھے خلافت کی خواہش ہوتی تو میں اس وقت ہی کیوں اسے چھوڑنے پر تیار ہوتا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے کاتب کو بلوایا اور صلح نامہ لکھنے کا حکم دیا۔ صلح نامہ اس طرح لکھا گیا، یہ صلح نامہ حسن بن علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان لکھا جاتا ہے۔ دونوں ان باتوں پر رضامند ہو گئے ہیں۔ خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کی گئی۔ ان کے بعد مسلمان مصلحت کے تحت جسے چاہیں گے خلیفہ بنا لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہیں گے اور حضرت امیر معاویہ سب کے ساتھ نیک سلوک کریں گے، حضرت علی کی طرفداروں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کو جب یہ معاہدہ ملا تو آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے اسے بخوشی منظور فرمایا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے کوفے کی مسجد میں پہنچ کر حضرت حسن سے بیعت لی۔ کوفہ والوں نے بھی آپ کی بیعت کی۔ بیعت کے بعد حضرت حسن نے لوگوں کو خطبہ دیا، اس کے الفاظ یہ ہیں، میں مسلمانوں میں فتنے کو بہت مکروہ سمجھتا ہوں۔ اپنے جد امجد کی امت میں سے فتنے کو اور فساد کو دور کرنے اور مسلمانوں کی جان و مال محفوظ کرنے کے لیے میں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی اور انہیں اپنا امیر اور خلیفہ تسلیم کیا ہے۔ اگر امارت اور خلافت ان کا حق تھا تو انہیں پہنچ گیا اور اگر یہ حق میرا تھا تو میں نے یہ حق انہیں بخش دیا۔